अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद और आप सबको वेलकम करता हूँ हमारे प्रोग्राम के जिसका नाम है सेहत है ज़िंदगी, स्पॉन्सर्ड बाय दारुल अद्वियात, एक्सक्लूसिव पार्टनर डॉक्टर विल्मर शॉबे, जर्मनी। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद है ये हेल्थ एक्सपर्ट हैं। हम इनको अपने आज के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। डॉक्टर इलाही बख्श साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आज हम बात करेंगे ज़हनी सेहत के हवाले से, क्योंकि हम देखते हैं कि ज़हनी सेहत बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है और ये पूरा महीना भी जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ज़हनी सेहत के हवाले से मनाया जाता है कि जिसमें ज़हनी सेहत की अवेयरनेस होती है। लेकिन एक तो मेरा सवाल आपसे सबसे पहला ये भी है कि ये बताएं कि ज़हनी सेहत है क्या, और इसके साथ साथ इसके ज़िम्न में हम देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन जो हैं पूरी दुनिया में इजाफ़ा हो रहा है। तो क्या इंस्टीट्यूशन का ज़हनी सेहत पे असर हो रहा है, या जितने ज़्यादा इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं उतनी ज़्यादा ज़हनी सेहत जो है मुतासिर हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़हनी सेहत के हवाले से मैं इतना कहूँगा कि जब जज्बात हमारी शख्सियत पर गालिब आ जाएं और इतने हावी हो जाएं कि हम उसके अलावा कुछ सोचने समझने से कासिर रहें, इसका मतलब है कि हम ज़हनी सेहत से मुतासिर हो चुके हैं। बिल्कुल। नॉर्मल हालत में हम सीधा साधा सोचते हैं और अमल करते हैं। जब एबनॉर्मल हालत में या ज़हनी सेहत के हवाले से किसी खलफिशार का शिकार हो जाते हैं तो हम सोचते हैं और मुख्तलिफ़ अंदाज में सोचते हैं। उसकी डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है और वो सोच का अंदाज़ हमारी शख्सियत पर हावी हो जाता है। उसकी शिद्दत का ये हाल होता है कि हम फ़िक्रमंद होने लगते हैं। फ़िक्रमंद होते हैं, हमारी सेहत ख़राब होती है, हम अपने मिजाज के हवाले से बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, हमारा काम काज मुतासिर होने लगता है, हम लोगों से खुश अखलाक़ी से नहीं मिल पाते, हर वक्त ज़हनी उलझाव का शिकार रहते हैं। हत्ता कि अपने घर वालों और अपने बच्चों के हवाले से भी इतनी उजलत में फ़ैसले करते हैं कि वो हम बारहा गलतियाँ करते हैं और गलतियाँ बज़ाते ख़ुद हमें ज़हनी कोफ्त में मुब्तला करती हैं, और इस तरह से ये एक तसलसल चल पड़ता है कि हम फ़िक्री और ज़हनी सलाहियतों के हवाले से ज़हनी सेहत का शिकार हो जाएं। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि इंस्टीट्यूशंस के हवाले से, तो इंस्टीट्यूशंस अब ये बहुत वसी मानों में अगर देखा जाए तो इदारे, चाहे वो तालीमी इदारे हों, ख़्वाह वो इदारे जो कि ज़हनी सेहत को ठीक करने के हवाले से हों, या फिर वो इदारे जो कि हमारे सरकार के हवाले से और प्राइवेट सेक्टर के हवाले से डेवलप हो गए हों, तो इदारे अपनी जगह पे बढ़ते हैं तो वो कोई नुकसानदेह नहीं होता। मसला सिर्फ ये होता है कि हम अपने आप को उन इदारों के हवाले से किस हद तक मुनासिब पाते हैं। अगर मुनासिब पाते हैं तो फिर उस सूरत में हमें फ़वाइद भी हासिल होते हैं और इदारे हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाते। लेकिन अगर हम इदारों के हवाले से शक और शुबहात में और अपनी शख्सियत को उस हवाले से कमतर या बेहतर महसूस करने लगते हैं तो हम बज़ाते ख़ुद अपने तई उस दबाव का शिकार हो जाते हैं जो कि ज़हनी सेहत को मुतासिर कर सकते हैं। बिल्कुल से बताया। अच्छा सर, एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि आप ही बताएं कि ज़हनी सेहत में बिगाड़ कैसे पैदा होता है? ज़हनी सेहत में उस वक्त बिगाड़ पैदा होता है जब हम चीज़ों को उसके सही साइज़ में ना देखें और सही साइज़ में ना परखें। मैं इसकी मिसाल इस तरह से देता हूँ कि एक चींटी को आप हादसे की मदद से देखेंगे तो वो इतनी बड़ी नज़र आएगी, और यकीनन इतनी बड़ा कोई हशरात या हशर जो है वो हमें डर और खौफ में मुब्तला करेगा। यही हाल ज़हनी सेहत के मरीज़ का होता है कि ज़हनी सेहत का मरीज़ चीज़ों को
اس کی جسامت کے اعتبار سے، اس کی نوعیت کے اعتبار سے، اس کے وقت کے اعتبار سے، اس کے مقام کے اعتبار سے وہ یا تو بڑا کر کے دیکھتا ہے، آگے دیکھتا ہے، یا پھر بہت ادنا کر دیتا اور پیچھے دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ اپنے صحیح مقام پہ دیکھ لے تو اس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں میگنیفیکیشن، بالکل، کہ چیزیں میگنیفائی ہو جائیں گی۔ اگر اس کا کوئی حل ہم نکال لیں تو وہ تو ہمارے لیے ایک ترفیع کا سامان بن جاتا ہے یا سبلیمیشن کا سامان بن جاتا ہے، لیکن کوئی حل نہ نکال پائے تو وہ میگنیفائی ہوتے ہوتے ہماری شخصیت کو مسخ کر دیتا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ جناب یہ مسئلہ ہے تو ہم کہتے ہیں سب سے پہلا سوال یہ پڑتا ہے کہ بھئی مسئلہ بیان کریں۔ مسئلہ جب بیان کرنے لگتے ہیں تو پتہ چلا وہ چھوٹا سا نکلا۔ اب میں اس کی ایک مثال لے لوں کہ ذہنی صحت کے حوالے سے جو نوجوانوں میں اپنی پریکٹس کے حوالے سے دیکھتا ہوں تو اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سے نوجوان یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی جو ہے ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ان کے سامنے سے کوئی چیز گزر گئی ہے اور اس کے بعد انہیں پیچھے ہٹنا پڑے گا، پھر آگے ہونا پڑے گا، پھر پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں اگر ایسا نہ کریں آپ تو کیا ہوگا؟ کہا اس میں میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ میں نے کہا اس کا ایک حل یہ ہے کہ آپ مصیبت کو آنے دیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نہیں اس کو روک سکتا، اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا فرض کیجئے آپ ایک ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ آپ کو محسوس ہوا کہ یہ ٹرین آگے بڑھے گی اور مصیبت آ جائے گی، اب ٹرین کو آپ پیچھے کیسے کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ تو یہ جو کیفیت آپ نے اپنے ذہن پہ طاری کر رکھی ہے چیزوں کو صحیح انداز میں نہ پرکھنے کی، اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی شخصیت اور آپ کا ذہن کا جو فلو ہے وہ نقصان کا شکار ہو رہا ہے، اور اس کی تلافی یقیناً اسی انداز میں ممکن ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ انسان کا ویو بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ چیزوں کو جو ہے کس نظریے سے دیکھتا ہے۔ اچھا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے آج کے نوجوان نسل کے اندر جو ہے ان کے حوصلے بہت زیادہ پست ہو چکے ہیں، تو کیا یہ بھی ایک جو ہے اس کو کہہ سکتے ہیں وجہ ہے ذہنی صحت کے نہ ہونے کی؟ اصل میں نوجوانوں کے حوصلے کبھی پست نہیں ہوتے، ہم نوجوانوں کے حوصلے پست کر دیتے ہیں۔ بالکل صحیح ہو رہا ہے۔ بلکہ ہر جگہ پہ ہم کہتے ہیں تم ایسا نہیں کر سکتے یا تم میں وہ صلاحیت نہیں ہے۔ ہم یہ کہنا چھوڑ دیں اور ہم یہ کہیں کہ تم اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاؤ، اس سے بھی کہیں آگے جاؤ گے۔ بالکل۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ نوجوان جو ہے وہ اپنی نہ صرف ان صلاحیتوں کو استعمال کریں گے بلکہ ان کو سیکنڈ کرنے والے شخص کی طرف سے جو حمایت حاصل ہوگی وہ ان کے لیے ایک جذبے کو ابھارنے کا سبب بنتی ہے۔ مثلا کھیل کود کے میدان میں کسی زمانے میں تو کہا جاتا تھا کہ کھیل کودنا جو ہے وہ ناکامی کا جو ہے وہ نتیجہ ناکامی پر منتج ہوتا ہے، اور پڑھنا لکھنا جو ہے کامیابی پر منتج ہوتا ہے۔ لیکن کوئی بھی چیز چاہے وہ کھیل کود ہے، چاہے وہ جو ہے وہ نارمل یا فارمل اسٹڈیز ہیں، یہ بیکار نہیں ہوتی۔ کھیل کود بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ کھیل کود سے بھی ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں۔ کھیل کود سے ہم لوگوں کو جو تفریح فراہم کرتے ہیں ان کو اس جو ذہنی کوفت یا ذہنی دباؤ کے اندر لوگوں کو فرار کا موقع فراہم کرتی ہیں، اور اس طرح سے وہ صحت مندی کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ جو سافٹ قسم کی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو ہم نے سامنے رکھنا پڑے گا، اور نوجوان کبھی بھی حوصلہ پست نہیں ہوتا۔ جب ہم نوجوان کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پست حوصلے کی تو بات ہی نہ کریں، آپ صرف یہ کریں کہ اس کو ڈسکریج تو نہیں کیا جائے، انکریجمنٹ ملتی رہے گی تو انشاءاللہ وہ بڑے سے بڑا کام کر جائے گا۔ انشاءاللہ بالکل صحیح بتایا آپ نے۔ اچھا سر، نفسیات میں ایک لفظ کا استعمال ہوتا ہے، وہ ہے ڈیوینٹ۔ ڈیوینٹ کا مطلب ہے الگ ہو جانا۔ جیسے کہ ہم نے نفسیات کی بکس کے اندر پڑھا کہ جس کو کوئی ذہنی امراض ہوتا ہے یا جس کی ذہنی صحت متاثر ہوتی ہے وہ عام لوگوں سے الگ ہو جاتا ہے، مطلب اس کا مزاج الگ ہو جاتا ہے، اس کا کھانے پینے کا انداز جیسا پہلے جیسا تھا وہ الگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیسے عام لوگ پہچان سکتے ہیں کہ میرے دوست کو یا میرے بھائی کو کوئی ذہنی مرض ہو گیا ہے؟ دیکھیں بہت اچھا سوال ہے کہ ڈیوینٹ یا تنہائی کا شکار ہو جانا یا اپنی
راہ کا اس طرح کا تعین کرنا کہ جو معروف نہ ہو بالکل یا مقبول نہ ہو. ناقابل قبول قسم کا رویہ ہمیشہ ہر معاشرے کے اندر ذہنی کوفت کا باعث ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے جو اسباب ہوتے ہیں وہ بھی ذہن سے متعلق ہی ہوتے ہیں. ڈیوینٹ صرف اسی صورت میں آدمی ہوتا ہے کہ جب آدمی یہ سوچ لے کہ اس کے لیے اب اسباب ختم ہو گئے ہیں، تو وہ پھر اپنے آپ کو محدود کر لیتا ہے اپنے حد تک، اور وہ تنہائی کا شکار ہو، یہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے. ہم نے بچوں میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے، اور بڑوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ سوشل ہوتے ہیں، لوگوں میں بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کچھ لوگ باتیں سنتے ہیں اور مصروف رہتے ہیں، اور کچھ لوگ بیزار ہو جاتے ہیں. تو یہ جو بیزاری کی کیفیت ہے، یہ بیزاری کی کیفیت ایک لحاظ سے تو کبھی کبھار صحیح بھی ہو سکتی ہے کہ قحط الرجال میں جو ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ بیزار رہتے ہیں کیونکہ وہ بڑا کام کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. عمومی طور پہ ان حالات کا شکار جو بچے اور بڑے ہیں وہ کسی نہ کسی ذہنی صحت کی خرابی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. وہ سب سے پہلی علامت ان کی یہی ظاہر ہوتی ہے کہ کوئی ان کی طرف نہ دیکھے اور وہ کسی کی طرف نہ دیکھے، کسی کی طرف وہ نہ جائے اور کوئی ان کی طرف نہ آئے، یعنی اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لینا. تو آئسولیشن پہلی علامت ہوتی ہے. جب ہم دیکھیں کہ ہمارے دوستوں میں سے کچھ لوگ اس طرح سے آئسولیٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں تو ان کو کمپنی دیں اور ان کو بتانے کی کوشش کریں کہ کس طرح سے کن کن کاموں میں انوالو ہو کر اپنے آپ کو یا اپنے ذہن کو بہتر اور صحت مند کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ بہت اہم بات آج ہم نے جو ہے یہاں پہ سنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا کوئی دوست جو آپ کے ساتھ پہلے بہت گھلا ملا کیا کرتا تھا اور آج کل جو ہے آپ کا فون بھی اٹھا نہیں رہا، تو آپ بالکل اس کے پاس جائیں اور وجہ دریافت کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ذہنی صحت متاثر ہو گئی ہو. آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پکڑ کر چلنا سکھایا، ہماری ہر تکلیف کو اپنا بنایا، ہمارے لیے خواب سجائے، ہمیں اس قابل بنایا. ہمارے والدین اپنے والدین کی قدر کریں اور ان کے ساتھ وقت گزاریں، احساس کریں کہیں دیر نہ ہو جائے. ہومیوپیتھک اور بایو کیمک دوا سازی میں عالمی قائد ڈاکٹر ولمار شوابے، جرمنی. ناظرین ویلکم بیک اگین ہمارے پروگرام جس کا نام ہے صحت ہے زندگی، اسپانسرڈ بائی دارالادویات، ایکسکلوسیو پارٹنر ڈاکٹر ولمار شعبے، جرمنی. ہمارے ساتھ سیٹ پہ موجود ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر الہی بخش صاحب. اچھا سر، میرا آپ سے سوال یہ کہ انسان اپنے رویے کے اوپر کس طرح قابو پا سکتا ہے؟ انسان کا رویہ بڑا پیچیدہ قسم کا ایک فینومینا ہوتا ہے. اس کو سمپل 2 اور 2 کی کیلکولیشن سے، 2 اور 2 4 کے کیلکولیشن سے جو ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. ہم اپنے ان رویوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اپنی سہولت کے لیے. ایک منفی رویہ کہلاتا ہے اور ایک مثبت رویہ کہلاتا ہے. ہر جگہ، ہر معاشرے اور ہر قسم کے کلچر میں منفی اور مثبت رویوں کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. صحیح ہے. اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے میں مثبت رویہ کسے کہتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مثبت رویے یا منفی رویے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے.
تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو آسان بنا کر جینا چاہتے ہیں، بے شک، اور آسان زندگی وہی ہوتی ہے جو معاشرے سے لگا کھاتی ہوئی رویوں کے بنیاد پہ ہو۔ کسی معاشرے کے اندر مثبت رویے کی جو قدریں ہوتی ہیں ان قدروں کو سامنے رکھ کر آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ ہم اپنے رویوں پر نظر ثانی کر سکتے ہیں، ہم اپنے رویوں کو بہتر کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ ہم اپنے معاشرے اور اپنی معاشرت کے رویوں کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں، بالکل، لیکن یہ صلاحیت بیدار ہونے سے پہلے ہم اپنے رویوں کو اپنی صحت کے حوالے سے بہتر بنا لیں۔ اور وہ صحت کے حوالے سے کس طرح سے بنائیں گے کہ جب کبھی بھی ہم ذہن کو دباؤ کا شکار کرتے ہیں تو ہمارے رویوں میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اب رویے ہمارے کس قسم کے ہو جاتے ہیں اس کو تھوڑا سا میں بیان کر دوں کہ ہمارا مزاج بگڑ جاتا ہے، بالکل، ہم چڑچڑے ہو جائیں گے، غصہ کرنے لگیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے، ہمیں چیزیں اچھی نہیں لگیں گی، ہمیں کوئی چیز بھی جو ہے وہ بے فائدہ نظر آئے گی، ہر چیز بے فائدہ نظر آئے گی۔ اب اس سارے رویے کو مثلا جیسے کوئی بچہ جو ہے ان کا کوئی بچہ میتھمیٹکس میں تو وہ میتھمیٹکس کے بارے میں بھی اپنا رویہ کہا نہیں یہ تو بیکار سی چیز ہے، اس کا عام زندگی میں کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل ایسے اس طرح سے بیزاری کی کیفیت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ حالانکہ وہ چیزیں جو ہماری سمجھ میں نہیں بھی آ رہی ہیں ان کا بھی کسی نہ کسی شکل میں ہمارے معاشرے سے، ہماری زندگی سے تعلق ہوتا ہے، بشرطے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے۔ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب ان رویوں کو ہم قابو پانے کی کوشش کس طرح سے کریں؟ رویے ہمیشہ ہماری اپنی سوچ کے تابع ہوتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ رویے کو جاننے کی کوشش کریں کہ یہ ہے کیا، حقیقت کیا ہے، اس کی جسامت کا اندازہ لگا لیں، اس کے قد و قامت کا اندازہ لگیں کہ اس رویے کی کتنی جو ہے وہ جسامت ہے، اس کی میگنیٹیوڈ کیا ہے، اور کیا یہ رویہ صرف فائدے ہی فائدے دیتا ہے۔ دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ہر وہ چیز جو ہم کرتے ہیں وہ یا تو خیر ہوتی ہے یا شر ہوتی ہے۔ یہ شر ہوتی ہے، بالکل، خیر وہ ہے جس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور دوسروں کا بھی فائدہ ہے، آج بھی فائدہ ہے اور کل بھی فائدہ ہوگا، لیکن شر میں کہیں نہ کہیں نقصان ہے۔ ان سب جگہوں پر یا تو آج فائدہ نہیں ہے، آج فائدہ ہے تو کل نقصان ہے، کل نقصان ہے، تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تین کیٹیگری ہمارے سامنے آتی ہے، خیر، شر اور خیر و شر، بالکل، یعنی دونوں کو مکس اپ کر کے۔ تو یہی صورتحال ہمارے رویوں میں آتی ہے کہ ہم مثبت رویہ جب اپناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر لحاظ سے سوچتے ہیں کہ کس طرح سے فائدہ ہو سکتا ہے، اور وہ فائدہ ہمیں مالی طور پہ نہیں ہوتا، ہاں بالواسطہ طور پہ کوئی مالی طور پہ فائدہ ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن براہ راست فائدہ جو ہے وہ ہماری شخصیت کو پہنچتا ہے، بالکل، اور جب شخصیت کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو ہماری ذہنی بلوغت کو فائدہ پہنچتا ہے، وہ چاہے ایک دن کا بچہ ہو یا 100 سال کا بوڑھا، ہماری ذہنی بلوغت اپنی جگہ پہ ایک انفرادی چیز ہے، اپنی شناخت آپ رکھتی ہے۔ بعض دفعہ عمر رسیدہ لوگ بھی ذہنی طور پہ بالغ نہیں ہو پاتے، اور بعض دفعہ چھوٹی عمر کے لوگ بھی بالغ ہو جاتے ہیں، ذہنی طور پہ بالغ ہو جاتے ہیں، اور ذہن ان کا اچھا کام کرتا ہے اور معاشرے کے لیے وہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ جب ہم معاشرے میں کوئی بھی ایک ایسا کام کرتے ہیں کہ جس سے دوسرے کی مشکلات دور ہوتی ہیں تو یقین جانیے کہ ہم ایک ثواب کا کام ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں بلکہ ایک تبدیلی کا عمل بھی لا رہے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، کہ جس میں معاشرے میں کئی لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، اور اس طرح سے ہم جو ہے اپنے رویوں کو قابو میں لا سکتے ہیں، اور اس طرح سے مطالعہ کر کے ہمیں یہ بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے رویے میں کس حد تک تبدیلی لا سکتے ہیں، کہاں کہاں ہمیں ضرورت ہے کہ دوسروں کا سہارا لیں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بالکل آپ نے سر صحیح بات بتائی۔ ایک بات مجھے آئی یاد، میں نے کہیں پہ جو ہے اس کو پڑھا تھا کہ ایک چیز ہوتی ہے سر ایموشنل بینک اکاؤنٹ، کہ ایک وہ بینک اکاؤنٹ ہے کہ ہمارے پیسے بینک میں جو ہے مختلف بینکوں میں موجود ہیں، ایک ہوتا ہے ایموشنل بینک اکاؤنٹ، جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ ہم نے کسی کی ہیلپ کی
اور ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمیں اس سے فائدہ ہے، یعنی ہم نے بس سوچا کہ سامنے والا ایک فائدہ ہے، ہم نے اس کی مدد کر دی. تو کہا جاتا ہے کہ اس کے دل کے اندر آپ کے لیے ایموشنل بینک اکاؤنٹ بن جاتا ہے. اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں ان کی آٹومیٹکلی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے مدد ہوتی ہے اور ان کی ذہنی صحت بھی جو ہے برقرار رہتی ہے. ایک اور سوال آپ سے میرا سر یہ ہے کہ اگر کسی انفرادی شخص کی ذہنی صحت متاثر ہو جائے تو کیا اس کے جو گھر کے لوگ ہیں وہ بھی اس کے ساتھ متاثر ہوتے ہیں؟ انسان مدنی الطبع ہے، بالکل، یعنی سوشل اینیمل ہے، اپنی انفرادی حیثیت میں جی نہیں سکتا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ انفرادی حیثیت میں بیمار ہو اور دوسروں کو متاثر نہ کرے؟ بالکل، بہت کمال کی بات ہے، صحیح بات. تو یہ تو ایک لازمی عنصر ہے کہ جب کوئی شخص ذہنی اعتبار سے کسی مرض کا شکار ہوتا ہے یا ذہنی خلفشار کا شکار ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کے اہل خانہ، پھر احباب اور پھر پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے. اس کی شکلیں اور اس کا جو شدت ہے وہ مختلف انداز میں، مختلف لوگوں میں، مختلف حالات میں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال اثر تو پڑے گا. بالکل. اور اس اثر کا تعلق اثر سے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی کی ذہنی صحت خراب ہونے سے دوسرے اور لوگ ذہنی طور پر مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. جب اتنے سارے لوگ ذہنی متاثر ہوتے ہیں ذہنی طور پر، تو کیا علاج و معالجے کے اوپر اٹھنے والا خرچہ جو کہ انفرادی طور پہ ہی صحیح لیکن اجتماعی طور پہ دیکھا جائے تو سرکار پر بھی بوجھ بن جاتا ہے. بالکل بالکل. اس طرح سے ہم ایک معاشرے کے اوپر بوجھ بنتے جاتے ہیں. ہمارے لیے اسپیشل قسم کے حالات پیدا کرنے پڑتے ہیں، اسپیشل قسم کی ادویات کا جو ہے وہ ہونا پڑتا ہے. بجائے اس کے کہ ہم ادویات میں یا اپنی جو علاج ہے اس کو خود سے کریں، ہم کیوں نہ اپنا علاج خود سجیشن کی بنیاد پہ کرنے کی کوشش کریں. یعنی اپنے آپ کو ترغیب دیں، جائزہ لیں اور ترغیب دیں کہ ہمارے یہاں کس چیز کی کمی ہے، کون سی خرابی ہے، کہاں پر میں سوچنے، دیکھنے، سنگنے اور سننے میں غلطی کر رہا ہوں یا غیر معمولی طور پہ دیکھ رہا ہوں، اس کو درست کرنے کی کوشش کریں تو ہم صحیح مقام پر پہنچ جائیں گے اور ہم خیر کی صورت پیدا کر لیں گے. اچھا سر، ایک اور سوال جو ہے وہ یہ بتائیں کہ کیا یہ کوئی شرمندگی کی بات ہے کہ مجھے کوئی ذہنی امراض ہو گیا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کا ایک نامناسب سا پہلو ہے. بالکل. کہ ہم کسی بھی بیماری کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہم کوئی غیر معمولی چیز میں گرفتار ہو گئے ہیں یا کوئی گناہ کا نتیجہ ہے یا کوئی اور چیز ہے. بیماریاں کبھی بھی سلیکٹ نہیں کرتی. دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو بیماری ہم پر حاوی ہو جائے، بالکل، یا پھر بیماری کو ہم اپنے اوپر طاری کر لیں. خاص طور پہ ذہنی بیماریوں کے حوالے سے. ذہنی بیماریاں یا ذہنی صحت کو متاثر کرنے والی جو چیز ہے، اس کا ایک برا ترین پہلو یہ ہے کہ ذہنی طور پر متاثر صحت رکھنے والا شخص کبھی بھی اپنے آپ کو مریض تصور نہیں کرتا. جی یہ بڑی امپورٹنٹ بات. اور ایک بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اوروں کے مقابلے میں زیادہ صحت مند سمجھتا ہے، حالانکہ اس کے تمام رویوں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ ذہنی طور پہ فکر مند ہے اور دباؤ کا شکار ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ جو ملنے جلنے والے لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں، اپنے دوستوں، اپنے گھر کے افراد کو یہ باور کرائیں کہ اگر تم ایسا محسوس کرتے ہو تو یقیناً یہ کسی چیز کی علامت تو ہے، لیکن یہ کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے، یہ ہم سب میں سے کسی کو بھی ہو سکتی ہے. اور اس میں شرمندہ یا شرم اور حجاب
یہ نہیں محسوس کرنا چاہیے. اور اس میں بہت سارے اور بھی چیزیں آڑے آ جاتی ہیں. میرا خیال ہے اگلے سوال میں ہم دیکھیں گے تو کس طرح سے بچوں کو جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا سر. مجھے ایک بات آتی ہے یاد کہ کچھ دن پہلے کی بات ہے, مجھے آن لائن جو ہے ایک مریض کا SMS آیا اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ذہنی امراض ہو گیا. اچھا, وہ جو خاتون تھی سر وہ خود فارم ڈی تھیں, مطلب وہ اس بات کو سمجھتی ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں اس بات کو سمجھتی ہوں کہ میری ذہنی صحت جو ہے وہ متاثر ہو گئی, لیکن جب میں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ میری ذہنی صحت متاثر ہو گئی اور مجھے کسی ذہنی صحت کے ماہر کے پاس جانا چاہیے علاج کے لیے, تو انہوں نے صاف انکار جو ہے وہ کر دیا. تو آپ دیکھیں یہ معاشرے میں ہمارے ایکسیپٹنس نہیں ہے. اگر ہم اپنے آفس میں لیو دیں کہ ہمارے اسٹمک میں یا معدے میں کوئی امراض ہو گیا ہے تو ہماری لیو ایکسیپٹیبل ہو جاتی ہے اور ہمارے آفس کے سارے لوگ بھی ہمیں حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے. لیکن اگر ہم ان کو یہ بتا دیں کہ مجھے 1 ہفتے کی چھٹی چاہیے کیونکہ میری ذہنی صحت جو ہے وہ متاثر ہو گئی, تو آپ بتائیں کیا اس معاشرے میں اس تبدیلی کی ضرورت ہے؟ بہت. معاشرے کے رویے کبھی کبھار متشدد اور انتہا پسندانہ بھی ہوتے ہیں. بالکل. جب کبھی کبھی ذہنی صحت کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ پاگل پن کا شکار. بالکل. ہاں, وہ ایکسٹریم پر سوچتے ہیں, انتہا پر چلے جاتے ہیں. اور کسی کو اگر بہت رحم دل بنانا ہے تو اتنا رحم دل بنا دیتے ہیں کہ جیسے اس جگ میں اور کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں. بالکل. تو یہ ایکسٹریم پر سوچنا جو ہے وہ ہمیں ہمارے رویوں پر اثر انداز ہوتا ہے. چاہے وہ ادارے ہوں یا معاشرے کی کوئی بھی سیگمنٹ ہو, چیزوں کو اس کے اپنے نقطۂ نظر سے دیکھنا ہوگا. بالکل. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ ذہنی صحت سے متاثر ہے اور ذہنی طور پہ اچھا نہیں محسوس کر رہا, تو بجائے اس کے کہ ہم اس کا مذاق اڑائیں یا کوئی ایسی بات کہیں جس سے کہ وہ حد تک محسوس کرے, ہمیں حوصلہ بڑھانا چاہیے سب سے امپورٹنٹ, اور اس کو آمادہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی ساری کیفیات کو ایسے شخص کو بیان کرے جو اس کے لیے کوئی حل پیش کر سکے. اور یقیناً ذہنی امراض کے حوالے سے ذہنی امراض کے ڈاکٹروں سے زیادہ بہتر کون جانتا ہوگا. بالکل. لیکن شاید ہمارے یہاں معاشرے میں ذہنی امراض سے متعلق ڈاکٹر صرف دواؤں پر انحصار کرتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ روش ڈیولپ نہیں ہونے پائی. اگر وہ کونسلنگ پر انحصار کرتے اور چیزوں کو بتا کر یا چیزوں کو کھول کھول کر بیان کر کے وضاحت کر کے اس کے ذہن کو آمادہ کرتے کہ وہ سوچنے کا انداز بدلے, تو شاید بہتری آ سکتی تھی. لیکن کچھ ہمارے معاشرے میں بھی کچھ خرابیاں ہیں اور کچھ نقائص ایسے بھی ہیں کہ جو ہم میں بھی پائے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے یہاں پر رکاوٹیں آتی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور ایک بات اکثر کہی جاتی ہے کہ ذہنی امراض ایک حقیقت ہے اور اس کا علاج ممکن ہے. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ ٹیشو سالٹ جو ہے اس کا کیا رول ہے ہماری ذہنی صحت کے اوپر؟ بہت اچھا سوال ہے. اور بلکہ سوال سے پہلے آپ نے جو بات کہی کہ ہمارے جو ہے وہ جذبات ایک حقیقت ہے, تو میں اگر کسی ایک بڑے سے نفسیات کے ماہر کو کوٹ کروں, اس نے ایک بات کہی تھی کہ غصہ ایک حقیقت ہے. بالکل. جبکہ ہم غصے کو معاشرتی لحاظ سے اور سماجی لحاظ سے اور ہر لحاظ سے ہی اس کو غلط سمجھتے ہیں, لیکن غصے کو حقیقت نہیں سمجھتے. اور اسی قسم کے اور جذبے بھی جو ہے وہ حقیقت ہیں اور ان کو ہم نے اسی انداز میں دیکھنا ہوگا. اگلی بات آپ کی ہے ٹیشو سالٹس کے حوالے سے, جو اس کے بانی نے انسانی جسم میں پائے جانے والے عناصر کے حوالے سے کی تھی. یہ بات واضح ہے کہ ہمارے جسم میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان عناصر کا ظہور ترتیب ہی ہماری زندگی کو ترتیب دیتا ہے. اگر میں اس کے چھوٹے سے سیگمنٹ کو اگر ان نمکیات کے حوالے سے کہوں کہ یہ عناصر بھی بڑے پارٹ پلے کرتے ہیں, تو یقیناً ہماری صحت میں بھی ان عناصر کی صحیح ترتیب بہت اہم ہے. جہاں کہیں پہ بھی صحت میں ان کی ترتیب بگڑتی ہے, وہیں پر
صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک ذہنی صحت کے حوالے سے ٹیشو سالٹس کے استعمال کا تعلق ہے، یقیناً ایک ماہر معالج ہی یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں یہاں پہ دوا تو نہیں بتاؤں گا، لیکن اس بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان نمکیات یا ٹیشو سالٹس کے اندر وہ علامتیں پائی جاتی ہیں جو ہمارے جذبوں کی ترجمانی کرتی ہیں۔ بے شک۔ آپ اگر عام حالات میں دیکھتے ہیں تو ادویات کو بیماریوں یا مرضیاتی کیفیات کے حوالے سے یا پیتھولوجیکل ٹرمینالوجی میں بیان کرتے ہیں، یہاں پر افسانوی اور رانائیت کے حوالے سے جو ٹرمینالوجی ہے اس کے حوالے سے آپ کو ادویات ملتی ہیں۔ زبردست۔ مثلاً گھر والوں سے بگڑ کے ملنا، اب بگڑ کے ملنا تو ایک نارمل سی بات ہے، لیکن گھر والوں سے ہی صرف، بالکل۔ یا باتوں کو یاد رکھے لیکن وقت پہ بھول جائے، یہ تو اکثر آج کل جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دیکھنے میں آ رہا ہے، بالکل۔ یا پھر وہ چیزیں جو کہ ہمیں محظوظ کرتی ہیں انہی سے ہم گریز کرنے لگ جائیں، یعنی امیوزمنٹ، پلیجر اور انجوائے کرنے کی صلاحیت ہم کھو بیٹھے ہیں۔ ہم کو بیٹھ تو یہ سارے وہ جذبے ہیں۔ اگر ہم ٹیشو سالٹس کے حوالے سے ذہنی علامات کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یہ زیادہ قریب تر نظر آتا ہے کہ ٹیشو سالٹس کے ذریعے انسانی جسم یا انسانی جسم میں خاص طور پہ صحت، ذہنی صحت کے حوالے سے اس سے بڑا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور اس سے ہم نہ صرف خود اپنی ذہنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں بلکہ لوگوں میں خوشیاں بھی بانٹ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ زبردست، آپ کا بہت بہت شکریہ سر۔ اور آج جو ناظرین ہم نے بات سیکھی وہ یہ سیکھی کہ ایک تو ذہنی امراض ایک حقیقت ہے، اور اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ وہ ایسے چلے گا کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا کوئی دوست، کوئی بھائی بہن یا کوئی آپ کی فیملی کا فرد اگر ڈیوینٹ یعنی کہ الگ ہو گیا ہے۔ اور ایک اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی اہم بات بتائی کہ جب ذہنی صحت متاثر ہوتی ہے تو آپ کو چیزوں میں سے انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ مطلب ایک وہ آپ کا دوست جس کو بہت کھانے پینے کا شوق تھا، لیکن جب وہ ذہنی امراض میں مبتلا ہوگا تو اس کی پسندیدہ چیز بھی اس کے سامنے اگر لا کر رکھ دی جائے گی تو وہ اس کو پسند نہیں آئے گی۔ اور آخری سب سے اہم بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ سیکھی کہ ٹیشو سالٹ کا بہت بڑا رول ہے ہمارے ذہنی امراض کو صحیح کرنے میں۔ لیکن ایک اور بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ کہ یہ کام کسی عام بندے کا نہیں ہے، یہ ہیلتھ ایکسپرٹ کا ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ آپ کو کون سے ٹیشو سالٹ کی ضرورت ہے۔ تو اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، اور ہمیں اس آج کے پروگرام کے بارے میں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو اس سے کیا کیا باتیں سیکھنے کو ملی، اور آپ سے ملاقات ہوگی پھر انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ وزیر، میں نے تو ویکسینیشن کرا لی، اب میں محفوظ بھی ہوں اور احتیاط بھی ختم۔ آپ تو محفوظ ہو گئے، لیکن آپ اب بھی کووڈ پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ ویکسینیشن کے بعد بھی تمام احتیاطی تدابیر کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ اپنے ساتھ ساتھ سب کا خیال رکھیں، آئیں بنائیں مل کر ایک صحت مند پاکستان۔ احساس کریں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ ہومیوپیتھک اور بایو کیمک دوا سازی میں عالمی قائد ڈاکٹر ولمار شعبے جرمنی